नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया माशाअल्लाह, और मेरी तरफ़ से तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ ही दुआ है कि अल्लाह रमज़ानुल मुबारक के सदक़े तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, उनको फ़तह और नुसरत अता फरमा। आज का हमारा मौजू है इफ़्तार के हवाले से। आज हम बात करेंगे सेहतमंद इफ़्तार के हवाले से। और इफ़्तार के हवाले से बात करने के पहले हम कोशिश करेंगे कि रोज़े के कुछ अहम जो मकासद हैं उनको समझा जाए। रोज़े का एक अहम मकसद ये भी है कि तिब्बी लिहाज से कि ये आपके जिस्म को रिवाइटलाइज़ करता है, यानी कि आपके जिस्म के जो आज़ा में टूट फूट होती है, ख़राबियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो जाती हैं, अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान जैसी नेमत दी और इसमें रोज़े रख कर हम बहुत सी बीमारियों को अपने जिस्म से दूर करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की होती है कि हम इस रोज़े को प्रॉपर अंदाज में, सही अंदाज में निभा सकें, सही अंदाज में इसको गुजार सकें, और सहरी और इफ़्तार में जो एहतियातें बताई जाती हैं जिस तरीके से वो एहतियातें की जाएं, खाने पीने में उन एहतियातों को मलहूज़ ख़ातिर रखा जाए, तो यकीनी तौर पर हम इस रोज़े से भरपूर फ़ायदे हासिल कर सकते हैं और साथ ही पूरा रमज़ान खैर व आफ़ियत के साथ गुजार सकते हैं। फिर साथ ही रोज़े का जहाँ एक तिब्बी फ़वाइद है, बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हैं, वहाँ साथ ही रमज़ान हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत, इखलाक, अख़ुवत, भाईचारे का भी दर्स देता है। रमज़ान में जहाँ बहुत सारी हम जिस तरीके से हम कहते हैं कि जहाँ हम बहुत सी ग़िज़ाएँ छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम दरगुज़र करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से किनारा कशी करते हैं, वहीं हमें चाहिए कि रमज़ान में हम कुछ आदतें, अपनी तौर तरीके, कुछ माशरती तौर पर भी तब्दीलियाँ लाएँ। इस हवाले से चंद अशार पेश खिदमत हैं जिनको मैं चाहूँगा कि अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँ, और इन चीज़ों पर अमल करके थोड़ा सा अपने रमज़ान को बेहतर करने की कोशिश करें। चलो कि आज रोज़ा है, चलो एक काम करना है, अना को मात देनी है, दिलों को साफ़ करना है, किसी पैदल मुसाफिर को सवारी में बिठाना है, किसी मासूम बच्चे की ख़ता को माफ़ करना है, किसी की बात सुननी है, किसी का गम बटाना है, किसी खामोश साथी को हंसाकर मुस्कुराना है, किसी का शुक्र करना है, किसी के काम आना है, किसी नाराज़ रिश्तेदार को जाकर मनाना है। मोहब्बत, दरगुज़र, ईसार, खिदमत और रवादारी, यही है दर्स मज़हब का, इसे करके दिखाना है। बुनियादी तौर पर रोज़े के जो मकासद बयान किए जाते हैं उसमें इन चीज़ों को अगर मलहूज़ ख़ातिर रखा जाए, इन चीज़ों को अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया जाए, तो आप यकीन करें कि ना सिर्फ ये कि तिब्बी फ़वाइद हासिल होंगे, बल्कि हम रूहानी तौर पे इसके बहुत से फ़वाइद हासिल कर सकेंगे, और साथ ही माशरती तौर पर भी इसके बहुत से जो फ़वाइद हैं वो हम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इफ़्तार के हवाले से, इफ़्तार, सेहतमंद इफ़्तार के हवाले से आज हम बात करेंगे। और इफ़्तार के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इस इफ़्तार करने का कौन सा तरीक़ा मुस्तहब है, कौन सा तरीक़ा अफजल है, इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तालीमात से हमें क्या तालीम मिलती है कि इफ़्तार करना किस वक्त में बेहतर है, और इफ़्तार करने में अगर जल्दी की जाए तो किस हद तक अफजलियत रखती है। और आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इस हदीस को, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा लोग खैर में रहेंगे जब तक इफ़्तार में जल्दी करेंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 1907।
اس حدیث کو سمجھتے ہوئے اس حدیث کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ افطار میں جلدی کرنے سے مراد کیا ہے۔ افطار میں جلدی کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ افطار کے لیے اہتمام کریں، آپ دسترخوان بچھا لیجئے، اہتمام کر کے پھر آپ دسترخوان پہ بیٹھ جائیے اور اپنے رب کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے انتظار کیجئے کہ اب میرے رب کا حکم ہوگا اور میں انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے افطار کروں گا، اور اس دوران میں اپنے رب کو یاد کیجئے۔ یہ وقت خاص قبولیت دعا کا ہوتا ہے۔ اس وقت میں اپنے رب کو خاص اپنے دل سے یاد کرتے ہوئے جو دعا مانگیں گے مجھے امید ہے کہ یقیناً وہ رد نہیں کی جائے گی، کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 3 موقعوں پر دعا رد نہیں کی جاتی، جن میں ایک موقع یہ ہے کہ جو شخص افطار کے لیے بیٹھا ہو اس کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی۔ تو اس بات کا بھی اہتمام کیجیے۔ پھر ساتھ ہی صحت مند افطار کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا چیز ایسی استعمال کی جائے جس سے ہم بھرپور طریقے سے افطار کر سکیں، اور اس کے جو ہمیں جس وقت ہمارے جسم کو جو ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ استعمال کی جائے، اور کوئی ایسی چیز استعمال کی جائے جو فوری طور پہ آپ کی توانائی کو بحال کر سکے۔ کھانا کھانا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور فوری طور پہ توانائی حاصل کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ جو آپ کھانا اگر کھاتے ہیں، کوئی آپ ایسی غذا کھاتے ہیں جو کہ آپ کے معدے پہ کے لیے بھاری ہوتی ہے، ثقیل غذا ہوتی ہے، مرغن غذا ہوتی ہے، وہ آپ کے کھانے آپ کے ہاضمے کے لیے کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے اس کو ہضم ہونے میں، جب کہیں جا کے وہ آپ کے ہاضمے کے لیے، آپ کے جسم کے لیے توانائی کا سبب بنتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سی غذائیں ایسی ہیں جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں وہ فوری طور پہ ہمیں توانائی فراہم کرتی ہیں، فوری طور پر ہمارے جسم کے لیے غذا کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اس میں ایک بہترین غذا، ایک بہترین دوا بھی ہے، بہترین غذا بھی ہے، جس کو ہم کھجور کے نام سے جانتے ہیں۔ کھجور سے روزہ افطار کرنا یہ سنت بھی ہے، یعنی کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات تر کھجوروں کے ساتھ 3 یا 5 تر کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار فرمایا کرتے۔ اگر تر کھجوریں نہ ملتی تو خرما یعنی خشک کھجوروں کے ساتھ افطار فرمایا کرتے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ تر کھجوریں اور خرما بھی میسر نہیں ہوتا تھا، تو اگر وہ بھی میسر نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی سے افطار فرمایا کرتے۔ تو میں بات کر رہا تھا کھجور سے روزہ کھولنے کے حوالے سے۔ کھجور سے روزہ کھولنا کیوں مفید ثابت ہوتا ہے، اس کی ایک سائنسی توجیہ بھی میں بیان کرتا ہوں، ایک سائنسی ایک وجہ ہے اس کی، کہ جب ہم کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں تو کھجور ہمارے جسم میں داخل ہو کر معدے کے اندر پانی کے ساتھ جب وہ انوالو ہوتی ہے، پانی کے ساتھ جب وہ مرکب بنتا ہے، تو یہ پانی کے ساتھ ایک خاص کیمیائی عمل کر کے فوری طور پر آپ کے جسم کو طاقت اور توانائی فراہم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور غذا ہے جس کے حوالے سے بھی اس کا بھی یہی فنکشن ہے کہ وہ بھی فوری طور پہ آپ کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی حسن افضال سے بات کر رہے ہیں، میں سائرہ بات کر رہی ہوں۔ صبح سارا نے بات کی ہے حکیم طارق سے، ٹھیک ہے، تو ان کی جی تفصیل سے وہ بتا نہیں سکی، اس سے بات نہیں ہوئی، وہ تفصیل سے آپ کو نہیں بتا سکی۔ صبح بھی ہم نے بتایا ہے کہ بہن ہماری بیمار ہے، تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں۔ 2 سال سے آپ کی بہن بیمار ہے، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی ان کو جگر میں چربی ہے، جگر میں چربی ہو گئی ہے، بس کچھ کھاتی پیتی ہے تو دل گھبراتے ہیں، مطلب بوجھ سا بن جاتا ہے دل پہ، تو دل گھبرانا ہے۔ ٹھیک ہے جی اچھا، ان کی عمر کتنی ہے، عمر بتائیے؟ عمر تقریباً 50 سال ہے۔ 50 سال، ٹھیک ہے۔ ان کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں، شوگر بھی نہیں ہے، بلڈ پریشر بھی نہیں ہے ان کو۔ ٹھیک ہے، لو ہوتا ہے بلڈ پریشر ان بلڈ کا۔ پریشر لو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سائرہ صاحبہ، جگر بھی چربی کے حوالے سے، جگر پہ چربی کے حوالے سے خاص طور سے میں انشاءاللہ آپ کو احتیاطیں بھی بتا دیتا ہوں، اور اس حوالے سے ایک نسخہ جو بہترین نسخہ ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही मुझे, माजरत के साथ। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? वो लइये से बात कर रहे हैं। लइये क्यों? लैया से? जी हाँ। ठीक है, लैया से कुलसूम बात कर रही हैं? नहीं नहीं, मकबूला मकबूला। ठीक है ठीक है, मकबूला साहिबा फरमाइए क्या पूछना चाहेंगी? ए मैंने मैदे का मसला है। मैदा जरा खाना खानी है ना ते गाड़ जे उठी मैदा ते हां सड़दा रहंदा ते जिसम गद्दा रानियां ते दाल विच रवंदी है भाई अंदर वड़िया ते बाहर निकले ते बस चेता ला वेंदा। ठीक है ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ इस हवाले से। मैदा जब आप खाना खाती हैं उसके बाद आपको डकारें आती हैं, पेट फूल जाता है, गैस की तरह। ठीक है, गैस ज़्यादा आती है। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है मकबूला साहिबा, आप ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? 40 साल मेरी उम्र है। 40 साल। 40 साल। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से बताता हूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ सायरा साहिबा थी हसन अब्दाल से, और लैया से मकबूला साहिबा थी। इनको जवाबात देंगे और मज़ीद अपने मौजू पर बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थी सायरा साहिबा और हसन अब्दाल से, और जिस तरह से इन्होंने बयान किया कि इन्होंने सुबह भी कॉल की थी मगर ये कि बात सही प्रॉपर अंदाज में बात नहीं हो पाई। अपना मसला जो भी बयान करना चाह रही थी सही अंदाज में बात बयान नहीं कर पाई। और इसके अलावा भी कुछ कॉलर्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू हमसे रब्ता करना चाहते हैं, लेकिन मसाइल ये होते हैं कि हम एक तो प्रोग्राम में लिमिटेड कॉल्स ले सकते हैं, ये भी एक मजबूरी होती है, और दूसरी बात ये है कि कंटिन्यू इंगेज जा रहा होता है। बाज़ लोगों का मरीज़ हमें ये शिकायत करते हैं कि सर आपका नंबर इंगेज जा रहा होता है कंटिन्यू, हमसे आपकी बात नहीं हो पाती। तो इसके लिए एक हल तलाश किया गया है और एक बेहतर तरीका जो कि हम जो सहूलत पेश कर सकते थे वो हमने कोशिश की है इस हवाले से। और 2 नंबर हमने एक एलोकेट किए हैं, 2 नंबर अलॉट किए हैं जिन नंबर्स पर रब्ता करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने हवाले से जो बयान किया जाता है, अगर आप तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई बात पूछना चाहती हैं, किसी बीमारी में किसी परेशानी में मुब्तला हैं और आप उसका हल तलाश करना चाहते हैं तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो आप अपना इन नंबर्स पर रब्ता करके अपना नंबर, फ़ोन नंबर, अपना रब्ता नंबर, अपना नाम वगैरह, जो शहर का नाम वगैरह होता है, ये ज़रूरी बातें आप लिखवा दीजिए, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा कीजिए, और फिर आपसे इंशाल्लाह हम खुद आपसे रब्ता करेंगे। मैं रब्ता करूँगा या हकीम तारिक अहमद साहब रब्ता करके आपके मसाइल के हवाले से आपसे पूछेंगे और फिर इंशाल्लाह जो बेहतर हल हो सकेगा आपके लिए इंशाल्लाह देंगे। और इन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए, और नंबर्स हैं 0321 366 0200। दोबारा मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, 0321 366 0200। इसी तरह से दूसरा नंबर है वो भी नोट कर लीजिए, 0321 366 0201। 0321 366 0201। इन नंबर्स पर रब्ता करके आप बआसानी तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्ट हो सकते हैं। अपने मसाइल के हवाले से बआसानी अपने मसाइल का हल जान सकते हैं, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अवामुन्नास को काफ़ी इस हवाले से फ़ायदा होगा। और इसी हवाले से एक और सहूलत जो हमने रमज़ान मुबारक के हवाले से ख़ास तौर पे पेश की है, लोगों के लिए आसानियाँ फ़राहम करना, सहूलतें देना, लोगों की खैर ख्वाही करना, यही दरअसल दीन इस्लाम का मेन, जिसे हम कहते हैं कि मेन मोटो है। इस्लाम जो है इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाता है। तो इस चीज़ को ख्याल करते हुए रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पे डिस्काउंट के हवाले से पेश किया गया है। डिस्काउंट, खुसूसी डिस्काउंट मुहिम चलाई गई है, और इसका
طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے یہاں جو فری ہوم ڈیلیوری کے نمبر چل رہے ہوتے ہیں، ان نمبرز پر رابطہ کر کے جو بھی ادویات منگوانا چاہیں طب نبوی کی، ان پہ بھی خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے علاوہ طب نبوی سینٹر کراچی، لاہور اور حیدرآباد میں جو موجود ہیں، ان پہ بھی آپ اگر ان سے بھی کوئی ادویات اگر آپ جا کے لیتے ہیں تو ان پہ بھی خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے، خاص طور پہ رمضان المبارک کے حوالے سے۔ ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، سائرہ صاحبہ تھیں ہمارے ساتھ، اور انہوں نے اپنی بہن کے حوالے سے پوچھا کہ جگر پہ چربی کا مسئلہ ہے، اور جگر پہ چربی کے لیے آپ یہ نسخہ نوٹ کر لیجئے، اس کو بنا کے اس کو استعمال کرائیے، مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ، ان کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ نے کشت شیری لینی ہے 50 گرام، تخم کاسنی 50 گرام، حب الارشاد 50 گرام، 3 ادویات ہیں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں میں، کشت شیری 50 گرام، تخم کاسنی 50 گرام اور حب الارشاد 50 گرام۔ ان تینوں چیزوں کو آپ باریک پیس لیجئے اور آدھا آدھا چمچہ سحر اور افطار میں استعمال کرائیے۔ انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ کم سے کم 1 سے 1.5 ماہ استعمال کرنے سے ان کا یہ مسائل بہتر ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو علامات ہوں گی وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کیونکہ ظاہر ان کا جگر کا مسئلہ ہے اور جگر کی بیماریوں کے لیے ہیپاٹپ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ علامتیں جو جگر کی بیماریوں کی ہوتی ہیں، جیسے کہ پیٹ پھول جانا، بھوک کا کم لگنا، منہ کا ذائقہ کڑوا ہونا، متلی یا الٹی والی کیفیت ہونا، ہلکا بخار، شام کے وقت میں زیادہ تر بخار رہنا، یہ ساری جو علامات ہیں، ان علامات کو کم کرنے کے لیے آپ ساتھ ہی ہیپاٹپ کا 1 ساشے صبح سحری میں اور 1 شام میں افطار میں استعمال کیجیے، یہ بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ گرمیوں کے روزے ہیں اور گرمیوں کے روزوں میں جگر خاص طور پہ متاثر ہو جاتا ہے بعض اوقات، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ روزے میں دھوپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کا ظاہر ہے جاب ڈسکرپشن ایسی ہوتی ہے، جن کا کام ایسا ہوتا ہے کہ ان کو سپلائی کرنا ہوتا ہے، بعض لوگ سیلس مین ہوتے ہیں، بکر ہوتے ہیں، یا کہ اسی طریقے کے دوسرے ایسے لوگ جو کہ دھوپ میں کام کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ جگر کی حفاظت کے حوالے سے ہیپاٹپ کا 1 ساشے صبح اور شام سحر اور افطار میں استعمال اگر کر لیں تو مجھے امید ہے کہ روزے بھی بخیر و عافیت گزریں گے اور ساتھ ہی وہ جگر کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مقبولہ صاحبہ تھی لیا سے، اور انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا، معدے کا مسئلہ تھا، ڈکاریں بہت زیادہ آتی ہیں، پورے پیٹ میں گیس بڑھ جاتی ہے اور گیس جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ پریشانی والی بات ہوتی ہے بعض اوقات روزوں میں خاص طور پہ۔ تو اس کے لیے آپ یہ نسخہ نوٹ کر لیجئے اور اس کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ نے میتھی دانہ لینا ہے 50 گرام، کلونجی 10 گرام، سونف 30 گرام، کشنیز 50 گرام اور چھوٹی الائچی 50 گرام۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ چیز مس نہ ہو گئی ہو اس وجہ سے۔ میتھی دانہ 50 گرام، کلونجی 10 گرام، سونف 30 گرام، کشنیز 50 گرام اور چھوٹی الائچی 50 گرام۔ ان تمام ادویات کو باریک پیس لیجئے اور باریک پیس کر آپ آدھا آدھا چمچہ سحر اور افطار میں استعمال کیجئے، مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے افطار کی، صحت مند افطار کس طرح سے کی جائے، اس پہ انشاءاللہ اب ہم بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور جس طریقے سے میں بیان کر رہا تھا کہ کھجور کا استعمال کرنا خاص طور سے افطار میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر کھجور اجوا ہو یعنی کھجوروں کی سردار، تو اس کی افادیت 2 چند ہو جاتی ہے۔ اور اجوا کھجور کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اجوا جنت سے ہے اور یہ زہروں کا تریاک ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اجوا جنت سے ہے اور یہ ہر مرض سے شفا ہے۔ تو
اگر اجوا کا استعمال کیا جائے اپنے دسترخوان پہ، اپنے اہتمام کیا جائے تو یہ بہت زیادہ فوائد کی حامل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں جو کھانے کی بے اعتدالیاں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مرغن غذائیں کھاتے ہیں اور بہت سی مختلف چیزیں، مختلف نوعیت کی چیزیں ایک ساتھ کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بدہضمی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور اس بدہضمی سے بچنے کے لیے ایک بہترین دوا کلونجی ہے۔ اگر کلونجی کو استعمال کیا جائے کھانا کھانے کے بعد یا افطار کے بعد، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کھانا کھاتے ہیں اس کو بہتر انداز میں ہضم کر دیتی ہے، بدہضمی نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ اس کو اس ترتیب سے دیکھتے ہیں کہ ہم اجوا کھجور استعمال کریں اور ساتھ ہی کلونجی بھی استعمال کر لیں تو یہ دو چند ہو جائیں گے فوائد۔ اگر اس کے ساتھ ہی اگر ہم جب دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو استعمال کرنا بہت زیادہ فوائد رکھتا ہے، تو ایک بہتر قدم یہ ہے، ایک بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ افطار میں، افطار کے بعد یا افطار سے پہلے اجوا بلیسنگ کا استعمال کر لیں۔ اس کا استعمال کرنا نہ صرف یہ کہ آپ دن بھر کی تھکان کو دور کرے گا، بلکہ آپ کے ہاضمے کی خرابیوں کو بہتر کرنے میں بھی، کیونکہ اس کے اندر جو کلونجی شامل ہے وہ آپ کے ہاضمے کے خرابیوں کو بہتر کرے گی، اور جو مختلف قسم کی ہم غذائیں کھاتے ہیں ان کو ہضم کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ اور آئندہ جو اگلا روزہ ہم نے رکھنا ہے اس کے لیے ہم بھرپور طریقے سے تیار ہوں گے، کیونکہ ہماری جو کھوئی ہوئی توانائی ہے وہ اجوا کے حوالے استعمال کرنے سے وہ بہتر ہو جائے گی، وہ توانائی بحال ہو جائے گی، اور اسی طرح سے ہمارا ہاضمے کا نظام بہتر ہوگا، اور ہماری اعصابی جو کمزوری ہو جاتی ہے رمضان میں، روزوں کے بعد عموماً ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک وسوسہ آتا ہے کہ اگلا روزہ جو ہے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، شاید نہ رکھ پاؤں۔ تو یہ ساری کیفیات جو ہے اس سے بھی آپ انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ تو اجوا بلیسنگ استعمال کیجئے، 1 چمچہ صبح اور 1 چمچہ سحری اور افطار میں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کے بہت سے مسائل دور ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی اس کے منگوانے کے حوالے سے بھی میں بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں کیونکہ جو فری ہوم ڈیلیوری کے نمبرز چل رہے ہوتے ہیں، ان نمبرز پر رابطہ کر کے آپ بآسانی چاہے وہ اجوا بلیسنگ ہو، چاہے شہد ہو، چاہے اس کے علاوہ انجیو طب وغیرہ ہو، کوئی بھی ادویات ہے طب نبوی کی، آپ بآسانی منگوا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر مزید اپنے موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حکیم صاحب ریاض بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ ریاض صاحب راولپنڈی سے، جی ریاض صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ حکیم صاحب بچہ بڑا شرارتی ہے، 10 سال کا ہے، بہت شرارتی ہے، اس نے گاڑی یعنی کہ نکالی ہے نا گھر سے، تو گیٹ کے اوپر نا گیٹ بھی ٹوٹ گیا، گیٹ کے اوپر گاڑی لگی ہے بہت زور سے، اور اس کے سر پہ بھی چوٹیں لگی۔ اچھا تو اس میں یعنی کہ اسے کیا علاج کریں؟ اس کا سر پہ چوٹیں، کہتا چوٹ لگی ہے سر پہ، اور اس کی والدہ کی بھی یعنی کہ ہاتھ کے اوپر نا تو کچھ نکلا ہوا ہے، یہ بات کریں۔ جی بات کرائیے۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے ہاتھ سے نا سرخ سا ہلکا سا دبا نمودار ہوا، دبا نہیں کہنا چاہیے، جیسے کسی نے کاٹ دیا ہوتا ہے اس طرح ہے، لیکن اس میں جلن اس طرح ہوتی ہے جیسے کسی نے آگ رکھی ہوتی ہے، ہر وقت جلن ہوتی رہتی، 2-3 دن ہو گئے ہیں، ایسے کہ بچے نے کاٹا لیکن یہ جلن نہیں جا رہی۔ یہ اچھا، آپ کے ہاتھ کے کس حصے پر ہے یہ؟ جی آپ کے ہاتھ پہ جیسے بالکل ہلکا سا معمولی سا ایسے سرخی مائل نکلی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی جل بہت رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ابھار بھی ہے جیسے دانہ ہوتا ہے اس ٹائپ کا؟ کوئی ابھار ہے ہلکا سا باریک سا جیسے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کے حوالے سے پوچھا، بیٹے کی عمر کتنی بتائی آپ نے؟ بیٹے کی عمر 10 سال ہے۔ 10 سال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے بتا رہے ہیں، یہ سر پہ چوٹ لگی ہے، تو اس حوالے سے مجھے آپ کو یہ بتانا ہے یا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی سر پہ چوٹ لگی ہے، کہہ رہے ہیں کہ سر پہ مطلب زور سے جا کے لگا ہے نا اس کے، اتنی زور سے لگا ہے کہ گاڑی چلا رہا تھا بچہ 10 سال کا، اسے منع کرتے ہیں یہ شرارتوں سے باز نہیں ہے، تو وہ اس سے سر پہ 2-3 جگہ پہ ابھار تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایسے کہہ رہا ہے کہ دکھ رہا ہے، زور سے سر دکھ رہا ہے۔ یہ کب ہوا ہے؟ یہ حادثہ کب ہوا ہے؟ یہ کب ہوا ہے، کب لگی ہے اس کو یہ چوٹ؟ یہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے کی بات۔ آدھے گھنٹے پہلے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس کو آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عامر علی حاجی لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ عامر صاحب لاہور سے،
جی عامر صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ تو جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نا مجھے تقریباً جریان احتلام اور سکھانے کے بعد نا قطرے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے ایک اچھا سا نسخہ بتائیں پلیز. انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں. اچھا عامر صاحب آپ اپنی عمر بتائیے, عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر تھا جی میری 22. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے عامر صاحب. آپ کا ہاضمے کا نظام کیسا ہے؟ ہاضمہ خراب تو نہیں ہے؟ بدہضمی قبض تو نہیں رہتا آپ کو؟ ٹھیک ہے جی, ہاضمہ کیا ہے تو میرا ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے نا کھانے کے بعد قطرے وغیرہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے, انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ریاض صاحب تھے راولپنڈی سے. انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے پوچھا کوئی حادثہ ہوا ہے, کوئی ایسا ہی کچھ سر پہ چوٹ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے ظاہر بچہ پریشان ہو رہا ہے اور والدین کا پریشان ہونا بنتا ہے. اور اس پہ انشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ کہ سر پہ کسی گرم کپڑے سے یا کپڑے کو گرم کر کے اس سے تھوڑی سی سکائی کیجئے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچانک چوٹ لگتی ہے تو اس پہ کوئی سکائی ہلکی سی تھوڑی بہت اگر آپ کر دیں تو یہ بہتر ہو جاتی ہے. تو تھوڑی سی سکائی کر لیں, اس کے بعد تھوڑا سا دیکھیں, کیونکہ ظاہر ہے ابھی فوراً ہی چوٹ لگی ہے تو ظاہر ہے درد تو تھوڑی دیر ہوتا ہے, تو آپ اس کو سکائی کر لیں, انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائیں گی. اور ساتھ ہی جو انہوں نے آپ نے پوچھا تھا آپ کو جو کوئی دانہ نکلا ہے, آپ کی وائف کو جو پوچھا, اور اس پہ آپ زیتون کا تیل لگا سکتے ہیں. اس پہ زیتون کا تیل لگا لیجئے, اگر خالص زیتون کا تیل دستیاب ہے آپ کے پاس تو وہ لگا لیجئے. انشاءاللہ آپ کو یہ جلن اور جو کیفیت محسوس ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ اس سے صحیح ہو جائے گی. اور بچے کو آپ دودھ میں ہلدی ملا کر بھی پلا سکتے ہیں, یہ بھی ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے, کیونکہ بعض اوقات اگر کوئی اندرونی چوٹ ہوتی ہے, اس میں کوئی خون جمنے کی کوئی کیفیت ہوتی ہے, تو ہلدی اور دودھ کا استعمال کرنا یہ اس چیز سے بچاتا ہے کہ اندرونی چوٹ کو کسی حوالے سے خراب نہیں ہونے دیتا اور خون کو منجمد ہونے سے بچاتا ہے. اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا بہتر ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ کالر تھے عامر صاحب لاہور سے. انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا, جریان احتلام وغیرہ کا مسئلہ ہے, یہ آج کل ہمارے یہاں نوجوانوں میں عام ہو گیا ہے, بہت زیادہ اس حوالے سے شکایت پائی جاتی ہیں. ساتھ ہی ہاضمے کی خرابی اس کا ایک اہم سبب ہوتا ہے, اس کے علاوہ جنسی بے روی بھی اس کے ایک سبب ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے اور اس نسخے کو استعمال کیجئے, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. آپ نے استعمال کرنا ہے سنگھاڑا 50 گرام لے لیجئے, تخم ریحان 50 گرام, تخم کشنیز جس کو دھنیا بھی کہا جاتا ہے 50 گرام, اور مصری 50 گرام. کل 4 ادویات ہیں, سنگھاڑا 50 گرام, تخم ریحان 50 گرام, کشنیز 50 گرام اور مصری 50 گرام. ان چاروں چیزوں کو باریک پیس لیجئے اور باریک پیس کر ایک چمچہ صبح اور شام استعمال کیجئے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. اور ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے, افطار کے حوالے سے جہاں بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں وہاں ایک بہتر چیز جو کہ آپ کو فوری طور پر توانائی فراہم کرتی ہے وہ ہے دودھ کا استعمال کرنا. دودھ کا استعمال کرنا بھی آپ کو فوری فوائد دیتا ہے, اور اگر دودھ کے اندر شہد ملا لیا جائے تو اس کے استعمال کرنے سے آپ کو فوری طور پہ ایک تو توانائی فراہم ہوتی ہے, آپ کی جو پیاس کی شدت جو بہت زیادہ ہوتی ہے وہ اس سے کم ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ جو کمزوری کی جو کیفیات آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں ظاہر روزہ رکھنے کے بعد تو وہ بھی اس سے بہتر ہو جاتی ہیں. اور مزید انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جیسے میں بیان کر رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ افطار میں دودھ اور شہد کا استعمال کیا جا سکتا ہے, کہ شہد کا استعمال کرنا مختلف طریقوں سے بہت زیادہ فائدے رکھتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک شفا کا مظہر ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس شفا کے 2 مظہر ہیں, ایک شہد اور ایک قرآن.
ان دو چیزوں کو اپنے ساتھ ضرور رکھیے. رمضان میں خاص طور پہ اس چیز کا اہتمام کیجیے کہ شہد کو اپنی زندگی میں شامل رکھیے اور قرآن ضرور بضرور پڑھیے کہ یہ دونوں چیزیں شفا کا مظہر ہیں. ان سے روحانی طور پہ بھی آپ کو شفا ملتی ہے قرآن پڑھنے سے, اور شہد کے استعمال کرنے سے آپ کو طبی طور پر, آپ کو طبی طور پر بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ آپ دودھ میں اس کو استعمال کریں. 1 چمچہ آپ اس کو دودھ میں استعمال کر سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو 2 چمچے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دودھ میں استعمال کرنے سے اس کی تاثیر بھی بہتر ہو جاتی ہے اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, پھر مزید اپنے موضوع پر بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ ڈاکٹر عاصم بات کر رہے ہیں؟ جی حکیم عاصم بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. میں نبیل بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی نبیل صاحب فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میری والدہ کو مطلب شہد استعمال کروانا تھا, تو وہ کس طرح مطلب کھلانا تھا, کس طرح؟ والدہ کی آپ کی عمر کتنی ہے؟ والدہ کی میری عمر 55 ہے. 55 سال. ٹھیک ہے. ان کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں ان کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نبیل صاحب, میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے بتا دیتا ہوں. آپ کے حیدرآباد آنا چاہتا ہوں میں, تو ٹھیک ہے مطلب آپ کے آفس, تو آپ کب آئیں گے؟ چلے میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی ناظرین, ہمارے ساتھ کالر تھے نبیل صاحب حیدرآباد سے, اور انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے پوچھا کہ شہد استعمال کرانا چاہتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم شہد استعمال تو کرنا چاہتے ہیں, یا اپنے بڑوں کو یا اپنے پیاروں کو استعمال تو کروانا چاہتے ہیں, لیکن اس کا صحیح درست استعمال نہیں پتہ ہوتا. تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے اگر آپ کو کسی حوالے سے معلومات نہیں ہے, کسی چیز کے حوالے سے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں شہد یا دیگر اجزاء, تو اس کے حوالے سے کسی مستند معالج سے مشورہ کر لینا بہت اچھی بات ہوتی ہے. آپ کی والدہ کیونکہ عمر ان کی 55 سال ہے اور شوگر بلڈ پریشر نہیں ہے الحمدللہ, تو آپ بے فکر ہو کے اپنی والدہ کو 2 چمچے صبح اور 2 چمچے شام بھی استعمال کرا سکتے ہیں. شہد دودھ میں استعمال کرائیں تو یہ زیادہ فائدہ رکھتا ہے, کیونکہ آج کل کے موسم کے حساب سے شہد کو دودھ میں استعمال کرنا زیادہ فوائد رکھتا ہے. یا پھر ٹھنڈے پانی میں استعمال کیے جائیں, گرم پانی میں استعمال کرنا, کیونکہ ظاہر ہے گرمی کا موسم ہے تو خاص طور پہ دن کے وقت میں گرم پانی میں استعمال کرنا مناسب نہیں ہے, اسی لیے شام میں استعمال کرائیے, سحری اور افطار میں استعمال کرا دیجیے. 2 چمچے استعمال کرائے جا سکتے ہیں اس عمر کے حساب سے, 2 چمچے صبح اور 2 چمچے شام. چمچے سے مراد وہ چائے والے جو چمچے ہوتے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں. اور ساتھ ہی آپ نے پوچھا حیدرآباد کے حوالے سے, آپ اگر حیدرآباد آنا چاہتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کل انشاءاللہ بروز جمعہ صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک انشاءاللہ OPD کریں گے. میں انشاءاللہ وہاں موجود ہوں گا, اور آپ بھی اگر آنا چاہیں اپنے والدہ کو لے کر تو انشاءاللہ بالکل آپ آ سکتے ہیں. اور ایڈریس بھی نوٹ فرما لیجئے, یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہاسپٹل حیدرآباد, لطیف آباد نمبر 7.25. دوبارہ نوٹ کر لیجئے, یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہاسپٹل لطیف آباد نمبر 7.25 حیدرآباد. اور ساتھ ہی ہمارے ہاں جو اسکرین پہ نمبر چل رہے ہوتے ہیں ان نمبر پر رابطہ کر کے بھی آپ مزید تفصیلات لے سکتے ہیں. جو خواتین و حضرات ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور 1 آدھ 2 روزے رکھنے کے بعد وہ اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتے کہ وہ اس روزے کو بہتر انداز میں گزار سکیں, اس روزے کو بہتر انداز میں پورا کر سکیں, اس رمضان کو گزار سکیں بہتر انداز میں, اس کے لیے ایک نسخہ تجویز کیا گیا ہے, اس کے لیے ایک پیٹرن ہے, ایک غذائی دوا ہے جس کو اگر وہ استعمال کر لیں, اپنے معمول میں شامل کر لیں, تو مجھے امید ہے کہ سارا رمضان بہتر انداز میں گزر جائے گا. ان کو پانی کی کمی نہیں ہوگی, غذائی کمزوری, غذائی قلت کی وجہ سے, بعض اوقات اعصابی کمزوریوں کی وجہ سے مختلف قسم کی کمزوری ہو جاتی ہے, وہ انشاءاللہ اس سے نہیں ہوگی. نسخہ یہ ہے کہ آپ نے کھجور لینے ہیں 5 عدد, اگر اجوا کھجور مل جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اجوا کھجور اگر نہیں ملتی تو اس کا پھر الٹرنیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اجوا بلیسنگ لے سکتے ہیں. آپ اجوا بلیسنگ اگر آپ لیں گے تو 2 چمچے لے لیجئے. آپ نے مکھن لینا ہے تقریباً 1 بڑا چمچہ, اور اجوا بلیسنگ آپ لے لیجئے 2 چمچے, 2 بڑے چمچے.
ان کو آپ نے یکجان کر لیا، ملا لیا، مکس کر کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے افطار میں. اور ساتھ ہی 1 گلاس دودھ لے لیجئے، اس میں 2 چمچے ہبالہ شہد شامل کر کے اس کو رکھ لیجئے. اور جو میں نے ابھی نسخہ بتایا یعنی اجوا بلیسنگ، یہ 2 بڑے چمچے اور اس میں 1 ٹکیا مکھن کی یا 1 بڑا چمچہ مکھن کا آپ نے شامل کر کے اس کو رکھ لینا ہے. اور یہ جو مکھن اور اجوا بلیسنگ ہے یہ کھا کے آپ نے اوپر سے 1 گلاس دودھ جس میں 2 چمچے ہبالہ شہد شامل کیا گیا ہو، یہ آپ نے افطار میں استعمال کرنا ہے. یہ ایک بھرپور بہترین افطار ہوگی، صحت بخش ہوگی، اور اس کو استعمال کرنے سے آپ کی دن بھر کی تھکان دور ہو جائے گی، اور ساتھ ہی مختلف قسم کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ بھی بہتر ہو جائے گی. اور ساتھ ہی آپ محسوس کریں گے کہ آپ ان رمضانوں میں بجائے اس کے کہ آپ کمزوری محسوس کریں، آپ بہتر کر سکتے ہیں اس پہ. آپ اس کے علاوہ تازہ پھل، تازی سبزیوں کا استعمال کریں کہ یہ بھی ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کا، اپنے آپ کو بہتر رکھنے کا. اور ساتھ ہی ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، بعض لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ کھانا کھاتے ہیں، بہت زیادہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں افطار میں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں. یہ طریقہ جو ہے یہ بہت زیادہ غلط ہوتا ہے، اس سے بچیں. کیونکہ جب آپ کھانا افطار کرتے ہیں، افطار کرنے کے بعد کیونکہ ایک تو اوور ڈائٹ کر لیتے ہیں، اوور ڈائٹ کرنے سے بچیں. اور دوسرا یہ کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ سونے سے بچیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر بہت زیادہ بدہضمی والی کیفیت ہو جاتی ہے. افطار کے بعد بہتر اور احسن طریقہ یہ ہے کہ آپ چند کھجوریں کھا لیجئے، اس کے بعد تھوڑا پانی پی لیجئے، اس کے بعد آپ نماز کے لیے چلے جائیں. نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ اپنے جو بھی معمولات ہیں وہ کر لیجئے. بہتر انداز میں آپ نے جو بھی کھانا ہے اس کو ترتیب سے کھائیے. چاہے آپ کھانے کی باقاعدہ کھانے کی ترتیب ہے آپ کی، جیسے عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ پھر وہ مغرب کے بعد جو ہے وہ روزے کے بعد پھر وہ رات کا کھانا جو ہے وہ نہیں کھاتے، بلکہ جو کھانا آپ نے کھانا ہوتا ہے وہ وہی افطار کے وقت میں کھاتے ہیں. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ افطار جو ہے آپ کھجور سے کیجئے، پانی سے کیجئے. اس کے تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوراً ہی نماز کے لیے نہیں جانا چاہتے بلکہ 2-4 کچھ چیزیں کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا بھلے کھانا کھا لیجئے ساتھ ہی، اور اس کے بعد پھر آپ نماز کے لیے چلی جائیے. نماز سے واپسی آ کر پھر انشاءاللہ آپ جو بھی آپ نے اہتمام کیا ہے وہ آپ تناول کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ افطار میں خاص طور پہ جب آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں ظاہر افطار کے وقت میں، اس وقت میں آپ سوڈا واٹر اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے بچیں کہ یہ انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں، بعض اوقات گردے کے مختلف امراض کا باعث بنتی ہیں. خالی پیٹ ہوتا ہے آپ کا اور ایسے وقت میں آپ کو کولڈ ڈرنکس وغیرہ استعمال کرنا یا سوڈا واٹر استعمال کرنا یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اور بہت زیادہ میٹھے مشروبات سے بچیں. میٹھے مشروبات آپ لے سکتے ہیں لیکن ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں، ایک مقدار کے حساب سے. کوشش کیجئے کہ جو بھی آپ مشروبات استعمال کر رہے ہوں ان کو بہت زیادہ میٹھا نہ کریں. میٹھے مشروبات سے بچیں کہ ان کے استعمال کرنے سے آپ کی جو پانی کی کمی ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی، بلکہ آپ کو فریکوینٹ یورینیشن ہو جاتی ہے. زیادہ پیشاب کی صورت میں آپ کو پانی جو ہے وہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ پانی جسم میں ٹھہر نہیں پاتا. تو اس سے بھی بچیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جو بیان کی گئیں اس کو انشاءاللہ ہم نظر میں رکھیں گے اور بہتر انداز میں افطار کر سکیں گے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنے میزبان حکیم سید عاصم علی کو اجازت دیجیے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.